बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और एहतजाज के हवाले से। और अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया था, तो उन्होंने कहा था कि जी कफन पहन कर जा रहे हैं, कफन बांध के आएंगे, इस तरह की बात की थी। अब सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं जी अगर इस्लामाबाद गया तो लाश ही वापस आएगी, अली अमीन गंडापुर साहब की तरह नहीं कि वापस भाग आएंगे। इसी तरह का उनका बयान आया। और अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जी 10,000 कारकुनों को तैयार किया गया जी अडियाला जेल की तरफ एहतजाज के लिए। क्या वो एहतजाज होगा और उसका रिएक्शन, उस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, ये भी जाफरी साहब से पूछूंगा। और इमरान खान साहब के लिए अप्रैल में आसानियां हैं क्या, सेहत के मामला ठीक रहेंगे और बाहर आने की कोई चांसेस हैं, कुछ ऐसा मुज़ाकरात का माहौल बनेगा, ये भी पूछूंगा। और भी बहुत सारे सवालात हैं इमरान खान साहब के हवाले से, वो भी पूछूंगा जाफर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मालिक का बे इंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, पहले जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा था कि जी कफन बांध के जा रहे हैं, कफन में आएंगे, और अब सोहेल अफरीदी साहब भी कह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद आया तो लाश वापस आएगी। आपको लगता है कि ये भी उसी तरह ही होगा या फिर अब ये देखिए कोई सर, ज़्यादा पावर मैं रखने वाला मैं बंदा है? ग्राउंड रियलिटीज़ का आदमी नहीं हूँ। मेरा कागज़, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और आईके में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। उसमें एक सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ ये है कि दोनों की जेब में खोटे सिक्के थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो है वो अगर जेब में 10 में से 9 खोटे सिक्के थे, तो आईके की जेब में 10 में से 9.9% खोटे सिक्के हैं। कोई 1% या 1% से भी कम लोग हैं। उसकी हायरार्की की बात कर रहा हूँ, आम आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। उसकी हायरार्की सारी की सारी, उसकी पार्टी सारी की सारी ऐसी नहीं है जो उसके साथ लॉयल है। बहुत कम लोग होंगे, और ये कुदरत ये सारा कुछ दिखा भी रही है। बिल्कुल। ये नेचुरल है, और ये हालात जो हैं वो काफ़ी उलझ भी रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सेहत की बात करें तो इमरान खान साहब की आपने कहा था कि इमरान सेहत। खान साहब की हेल्थ के मामलात अच्छे नहीं हैं, और बल्कि आपने पूछा नहीं है, लेकिन मैंने बुशरा बीबी साहिबा का जायचा भी देखा है, तो हालात तो हेल्थ के उनके भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और चीज़ें नुकसान की तरफ जा रही हैं। और कोई बहुत अच्छी खबरें मुझे इस तरफ से नहीं नज़र आ रही, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है। मुझे लगता है कि जो आदाद आईके के हैं, ही इज़ कमिंग। अब लोगों को लगता है कि जी मैं कोई जो है वो कोई डायलॉग बोलता हूँ या कुछ करता हूँ, तो भाई मेरा कागज़ बताना बंद कर दे, मैं ही हूँगा जो बंद कर दूँगा। हम्म। मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। ठीक है। बिल्कुल। मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ कि मैं जो है ना वो किसी के, मैंने अपने, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अपने काम का जवाब अपने अल्लाह को देना है, अपनी कब्र में जाना है। मैंने किसी की कब्र में जाके किसी का हिसाब नहीं देना, ना किसी ने मेरी कब्र में आके मेरा हिसाब देना है। ठीक तो है। मैंने अपनी कब्र में जाना है, तो मैं अपने काम से बदध्यानती नहीं कर सकता। मेरा कागज़ कह रहा है तो मैं बता रहा हूँ, किसी ने मानना है ना माने, मुझे कोई ना माने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के कह रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ उसके मानने या ना मानने से फ़र्क पड़ता है जो कायनात का मालिक भी है, कारसाज़ भी है, किरदार भी है। उसके सामने मैंने शर्मिंदा नहीं होना। और दूसरा, मैं अपना रिज़्क जो है ना उसको कभी भी जो है वो ख़राब नहीं करूँगा, अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाऊँगा। क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि 100 किलो दूध हो और 1 कतरा पेशाब का गिर जाए, सारा नापाक हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल। अपने जो है ना वो कमाई को चंद टकों के लिए ख़राब नहीं करूँगा, सीधी-सी बात है। ये वही जिसके बारे में कुरान पाक ने कहा है, समनन कलीला, के थोड़े पैसों के ऊपर अपना ईमान मत बेचो। तो कायनात की जितनी बड़ी मर्ज़ी रकम हो, अल्लाह के मुकाबले में थोड़ी है। तो ठीक है। मैं अपना अपना ना जो है वो काम बेचता हूँ, ना मैं अपना ईमान बेचता हूँ, और मैं अल्लाह से इस बात से डरता रहता हूँ कि मालिक वो मौका भी ना आए कि जब मैं कोई ऐसी हरकत करूँ, उससे पहले मुझे दुनिया से ले जाना। बिल्कुल। मैं नहीं ऐसा काम कर सकता, कि अल्लाह के सामने शर्मिंदा होने से बेहतर है कि मैं जो है वो ये कुछ करूँ। सीधी-सी बात है सर, और मैं कोई आय का डाई हार्ड फ़ैन भी नहीं हूँ।
بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی بڑا ڈائی ہارڈ فین ہوں. میں ڈائی ہارڈ فین ہوں اپنے کام کا, کسی بالکل. اور چیز کا میں فین نہیں ہوں. میرا کاغذ بتا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے, میرا کاغذ بتا رہا ہے کہ وہ بہت شاندار آدمی ہے, میرا کاغذ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اسپریچول کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے, تو میں بتا رہا ہوں. وہ نہ بتائے کاغذ تو میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 10,000 کارکنوں کو اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت کی ہے. پی ٹی آئی عہدیداران کو بھی کال دی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب اڈیالہ کے باہر کو بڑا سر مجھے نا, دما مست کلندر ہونے والا؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, مجھے نا کلیشز نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین میں, پی ٹی آئی کے عہدیداروں کے اندر, بہت سارے اور جگہ, بہت سارے ادارے, حکومتی ادارے, غیر حکومتی ادارے, ان کے اندر بھی کلیشز نظر آ رہے ہیں. ابھی اتنا جو ہے وہ چیزاں سمودھ نہیں ہوں گی کہ چین آف کمانڈ اسی طرح چلے. مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ چیزیں اتنی جو ہے وہ آسانی سے اب ٹرکل ڈاؤن ہو جائیں گی. یعنی اوپر سے کوئی آرڈر چلتا ہے تو وہ نیچے تک امپلیمنٹ ہوگا, درمیان میں کچھ نہ کچھ خراب ہوگا, اور وہ حالات نظر آ رہے ہیں. یہ اپریل, مئی, جون سکون سے نہیں گزرنے والے. جون تو سکون بالکل نہیں دے گا. اچھا, یعنی کہ اگر بڑی عید پہ بڑا احتجاج دیکھ رہے ہیں کوئی؟ ہو سکتا ہے پہلے ہی ہو جائے. اچھا. ابھی تو بس ٹھیک ہے. میں بہت ساری باتیں جو ہے نا, شاید یہ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے اس دور میں پیدا کیا, تو بڑے اچھے طریقے سے مجھے کربلا بھی سمجھ آئی ہے, بڑے اچھے طریقے سے مجھے کوفہ بھی سمجھ آیا ہے, بڑے اچھے طریقے سے مجھے قاضی شریح جس نے امام حسین علیہ السلام بادشاہ کو کے بارے میں کفر اور واجب القتل کا فتویٰ دیا تھا, مجھے وہ سارے کریکٹر نظر آ رہے ہیں. بس سمجھ لیں کہ جدید دور کی کربلا میں ہم رہ رہے ہیں. صرف اللہ سے یہی دعا ہے کہ مالک ہمیں تاریخ کی صحیح سمت پہ کھڑے رکھنا, ہماری اولادیں ہم پہ جو ہے وہ فخر ہی کریں, یہ نہ کہیں کہ ہمارا باپ غدار تھا یا ہمارا باپ جو تھا وہ کہیں کسی دوسری طرف تھا. اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے, کیونکہ مجھے کربلا میں نے جب سے پیدا ہوں میں نے سنی ہے, دیکھی اب ہے. یہ ساری کربلا ہو رہی ہے. غزہ کے مظلوم بھی مجھے ویسے ہی نظر آتے ہیں, مجھے صومالیہ, سوڈان, یہ ساری جگہ, اور وہی کہ شہید کر کے نمازیں پڑھنے والے, وہ ارد گرد سارے نظر آ رہے ہیں مجھے. میں بڑے صحیح طریقے سے پریکٹیکلی سمجھ گیا ہوں کہ مالک کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہی تھی, یہی ہو رہی تھی. اب اس پوری جنگ میں مالک کوئی نہیں ہے, وہاں مالک خود موجود تھے. یہ پوری جنگ صرف حالات بتا رہی ہے کہ اگر کبھی ایسے کوئی حالات ہوں تو یہ ہو سکتا ہے. یہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے, مطلب میں مالکوں کو کمیوں کے ساتھ, میرے لیے جو ہے نا وہ اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں مالک کا جو ہے وہ مقابلہ ہی کروں کسی کمی کے ساتھ, وہ نہیں کروں. لیکن حالات, کوفہ کیسے خاموش تھا, ایسے ہی جیسے پوری دنیا میں مسلمان خاموش ہیں. ٹھیک ہے, کیسے تلواریں جو تھیں وہ حکومت کے ساتھ تھیں اور دل جو ہے وہ مالک کے ساتھ تھے, یہ سب نظر آ رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے آدھی صدی گزار چکا ہوں, مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم کہاں, ہم کون لوگ ہیں. بالکل. جس پست کردار کے لوگوں کے بارے میں شاید سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, وہ ہم ہیں, میرے سمیت ہم ہیں. ہمیں چند ٹکوں کے لیے ہم اپنا ایمان, اپنا دین, اپنا سارا کچھ بیچ سکتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ 300 بچیاں شہید ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہمیں جو ہے وہ اسرائیل کے جو ہے نا وہ مرے ہوئے مردود جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں, ان کے لیے تو ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ جو ہے وہ یہاں پہ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ جی وہ اس کے پیلس کے اوپر کیسے بم مار دیا. تو یہ ایسے ہی ہے, یہ اسلام بھی وہی ہے, یہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو. یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر پہ بندر ناچیں گے. بس دیکھیں ہوتا کیا ہے. میں ڈرتا ہوں جی, مجھے بہت ڈر ہے
اللہ تعالیٰ بس خاتمہ ایمان پہ فرمائے یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا ہے کہ یہ اشد الفتنہ، فتنے کا شدید ترین دور ہے۔ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے سر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچیں جواب دے جاتی ہیں جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، آپ نے کہا تھا کہ اڈیالہ کے والے سے بات ہوئی تھی، دروازہ کھلتا نہیں ٹوٹتا نظر آ رہا ہے، آپ دروازہ یا اڈیالہ کھل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا، آپ آپس احتجاج میں جیسے اڈیالہ کے باہر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ وہ وقت آ گیا؟ پتہ نہیں سر، مجھے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی طرح کی لگ رہی ہیں کہ وہ آیا کہتے ہیں کہ آئی واش ہی ہے بس، اتوں کئی جاؤ تے اندروں لئی جاؤ، ہاں وڈی جان۔ تو انج ہی ہوتا ہے، یہ اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گاڈ ہیز ہز اون پلان، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہی تھے، اس کے بعد کوئی نہیں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کو ہم نے قتل کیا، ان کی تضحیک کی، ان کی تذلیل کی، ہم نے محمد علی جناح کو قتل کیا، ان کی تضحیک کی، بالکل ان کو پوٹینشلی حکومت سے نکال دیا۔ ہم نے تھوڑے ظلم کیے ہیں، بدلہ نہیں دینا، آخرت میں تو چلیں دینا ہی دینا ہے، آخرت میں تو قبروں کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں کی قبروں پہ آج عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ ہم نے بھی تو جانا ہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ذلت کی موت مرے ہیں اور مریں گے۔ بالکل میں بہت سخت باتیں کر رہا ہوں لیکن مجبوری ہے میری۔ حمیت ہمارے دین کا حصہ ہے، حمیت ہمارے دین کا حصہ ہے، اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، اپنے ملک سے محبت ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے، بالکل اور ہم اپنے دین پہ سودے بازی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، اپنے اندر سب کو پتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ حق کو باطل سے ایسے پہچانتے ہیں جیسے بھیڑ میں اپنے بچوں کو۔ 10,000 لوگوں میں اپنا پتر آ رہا ہونا تو بندے کو وہ دور سے نظر آتا کوئی ہوا جائے۔ ان کو بھی پتہ کہ کیا ہے، ان کو بھی پتہ کہ 4 پیسوں کے لیے ہم نے کوئی جو ہے بڑے بڑے بنگلوں کے لیے ہم نے ملک کا سودا کر دیا۔ کوئی بات نہیں، مکافات عمل کی چکی چل رہی ہے، چھوڑے گی تو کسی کو نہیں۔ عذاب آتا ہے تو عذاب پھر چھوڑتا نہیں۔ بالکل۔ اچھا سر، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا میرا کاغذ فیل ہو چکا ہے، مگر آپ ابھی بھی اسی بات پہ ہیں کہ جی آ رہا ہے، از کمنگ۔ آ رہا ہے۔ میرا کاغذ اس کی طبیعت کو سمجھنے میں جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، میرا کاغذ اس کے معاملات کو سمجھنے میں فیل ہو چکا ہے، لیکن میرا کاغذ اس کے انجام کو، اس کے جو ہے نا وہ آنے والے وقت کو دیکھنے میں فیل نہیں ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہماری کتابیں سمجھاتی رہی ہیں وہ ہے نہیں، وہ آؤٹ آف دا باکس، آؤٹ آف دا سلیبس آدمی ہے، وہ ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو ان چیزوں سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو گیج کرنے کے لیے کوئی اور پیمانے چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں، ہم اس کو گیج نہیں کر پا رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں، بالکل وہ ہے، وہ سورج سے زیادہ روشن ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ سر میں کیوں اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں، میں کیوں کسی کا جو ہے نا ایجنڈا، میری وہ پھوپھی کا پتر نہیں ہے، میں اپنے کاغذ کا صرف اور صرف پہرا دیتا ہوں، میں اپنی چیزوں کا پہرا دیتا ہوں، بس اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ بالکل میں جتنا ہیومنلی کر سکتا ہوں اتنا کرتا ہوں، میں اپنی ذات تک سب کو، اپنی ذات تک کو جو ہے نا وہ کنونس کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو کنونس ہی نہیں کر سکتا تو میں کیوں کروں۔ بالکل مجھے سچی بات ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھے نہ کوئی دیکھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو بھاگتا ہوں یار، لیکن وہ اللہ گھیر کے لے آئے، میں کیا کروں، میں تو عام سا آدمی۔ سر، عمران خان کی شخصیت اور دوسری طرف ڈیل کی باتیں وہ بالکل نہیں بھی کرے گا مانتا۔ سر وہ، شخصیت ایسی کیسی شخصیت ہے جو ڈیل یا اپنے مفاد کے لیے وہ کچھ بھی کمپرومائز نہیں کر رہا اپنے میں ملک کے آپ کو مفاد پھر کے وہی لیے؟ کہوں گا، پھر لوگ کہیں گے کہ جی یہ کیا باتیں کرتے ہیں، حدیث میں ہے مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حدیث میں ہے،
تو اگر وہ اس کے اندر اللہ کا نور ہے تو پھر وہ کیسے ڈیل کرے گا؟ مرضی ہے، ماننا ہے مان لیں، نہیں ماننا نہ صحیح. میں اب کسی کے نہ خلاف ہوں نہ کسی کے حق میں ہوں. اب مجھے کہیں کہ جی اپنے کاغذ کے اوپر اپنے کام سے بددیانتی کریں تو وہ نہیں کروں گا. باقی آپ کو سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سوٹ کرتا نہ صحیح. مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیل نہیں کرے گا. اس کے ساتھ جتنی بڑی اللہ کی مدد ہے، اور یہ لوگوں کو نا لگتا ہے کہ جی جیسے خود ہے نا ویسے ہی حالات ہیں، یعنی جس طرح دے آپ ہوندے نے نا اس طرح دے مفروضے بھی قائم کر لیندے نے. ان کے لیے جو ہے نا وہ مدد ہے جن چڑیلیں بھوت بابے، تو اس کے لیے وہ مدد نہیں ہے. اس کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں. یہ جن بھوت چڑیلیں اسپرچول کنیکٹیویٹی نہیں ہوتی. اس کا تعلق کروڑ کروڑ ہزار نوری سال سے بھی زیادہ دور ہے یہ حقیقت سے. یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. ول آف گاڈ کا مطلب ہے اندر، وہ ارادے کا نام فقر ہے. ارادہ اس کا نہیں ٹوٹ رہا. بالکل. جس دن تک وہ ہار نہیں مانے گا وہ گرے گا نہیں. سر یہ آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جادو کی ذات میں بھی ہو سکتا ہے عمران خان؟ کچھ ہوتا ہے سوال ہی ایسا؟ نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں ہوتا کالا جادو یا اس طرح سر، سوال ہی نہیں ہوتا. اندھیرا اتنا تکڑا نہیں ہے روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے. جتنا وہ اندر سے انلائٹن ہے اس کے اوپر جادو ہونا ہی نہیں ہے. اب یہ پھر اور طرف آپ لے جائیں گے، کوئی جادو نہیں ہے اس کے اوپر سے. بس وہ سمجھیں کہ اللہ کا نور ہی ہے جو اس کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے. جس کی روحانی طاقتیں اتنی اسٹرانگ ہو اس پر جادو نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا سر، 100% نہیں ہوتا. اب میں آپ کو اس طرف لے جاؤں کہ جی حامد آدم جو دنیا کا بڑا افریقن جادوگر ہے، اس نے کہا تھا کہ جس کے اندر جو نور ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارا جادو نہیں چلتا. وہ بھی ایک جو ہے وہ ایک آپ نے ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک کھلاڑی کھیل رہا ہے اور وہ پتلے میں سوئیاں ماری ہے ایک خاتون. ہاں جی بالکل. اس کا بھی بعد میں انٹرویو ہوا تو اس سے پوچھا تھا کسی اینکر نے کہ جی آپ بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کا جادو نہیں چلتا. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ریلیجسلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جادو نہیں چلتا. تو ہم لوگوں کے مفروضوں پہ میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا یہ چیز ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. جو لوگ اکثر جو ہے نا اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نعوذ باللہ ہو گیا تھا. میں نہیں مانتا. اگر یہ ہو گیا تو کیا جو ہے وہ شیطانی طاقتیں اتنی طاقتور ہو گئیں کہ کوئی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کیپچر کر رہی ہیں؟ نیور. جو مرضی ہوگا، جو بھی لوگ کہیں حدیث میں یہ ہے فلاں میں میرا ایمان، میرا یقین، میرا دین مجھے یہ ماننے سے منع کرتا ہے. میں اگر یہ مان لوں کہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی جو ہے سفلی طاقتیں وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیپچر کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میرا تو سارا دین ہی باطل ہو جائے گا. میرا تو کلمہ ہی باطل ہو جائے گا. بالکل میں نہیں مان سکتا اس کو. ہاں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ چونکہ لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے ہمارے لیے معوذتین کا آنا، آیت الکرسی، سورہ بقرہ اس کے بارے میں بتانا. تو چونکہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، روزہ ایسے رکھو جیسے مجھے رکھتے ہوئے دیکھتے ہو، حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ بھی کسی حد تک وہ اپنی ذات تک کسی کی کوئی 1% کا اربواں حصہ بھی کوئی انوالومنٹ نہیں ہو سکتی کہ جی فلاں نے یہ کر لیا اور فلاں نے یہ کر لیا تو جی وہ بالوں پہ دم کر دیا اور یہ کر دیا. نو وے. میرا ایمان نہیں مانتا جی. وہ عام مومن پہ نہیں ہوتا تو آپ میری تو زبان بھی جل جاتی ہے یہ بات کہتے ہوئے. بھائی میں بڑا ڈرپوک آدمی ہوں، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے تو میں ہے نا ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. لوگ سوچتے ہیں میں کسی کی زبان کسی کی سوچ کے اوپر پیرا تو نہیں لگا سکتا. لوگوں کی مرضی کرتے رہیں، اپنی بات ہے. بالکل جتنی زمین ٹھیک ہوگی اتنا ہی ایمان کا پودا ٹھیک لگے گا. ورنہ ٹھیک ہے کلر والی زمین دے سک سڑ جاندہ اوندا ہوئے گا. میں نہیں پتا. بالکل. سر لاسٹ کویسچن، ہماری حکومت اس ٹائم مشکل میں ہے تو اور آ رہی ہے مشکل میں سے. مئی جون جولائی کو اتنا اچھا اس میں نہیں. پاکستان کا نقصان ہوگا؟
حکومت کے سے ایک ساتھ پاکستان کا نقصان فائدہ کیا ہے؟ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، پاکستان خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سمجھیں کہ پاکستان ایک ایسا درخت ہے جس کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں اکاس بیل اور وہ جو امر بیل وہ جو کھاتی رہتی ہے، نقصان دیتی رہتی ہے، وہ چمڑی ہوئی ہیں، پاکستان پھر سروائیو کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ یہ اتنی اکاس بیلیں اس کو چاروں طرف سے، اتنے پیراسائٹس پاکستان کو لگے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ مہنگے مہنگے پیراسائٹس، وہ پیراسائٹس اس کو کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، لیکن اب وہ وقت آئے گا کہ نیچرلی پیراسائٹ کا ایک سپرے ہوگا اور وہ یہ سارے کے سارے اڑ جائیں گے، نیچرلی قدرت کی طرف سے ایسا کوئی سپرے ہوگا جس سے یہ اکاس بیلیں اور یہ پیراسائٹس اور یہ سارے کے سارے یہ اڑ جائیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو میں کوئی کہانیاں نہیں سناتا، نہ سنو، مینوں رہن دو، کوئی اور سن لو، میں تو اپنے علم میں سب سے کم علم آدمی ہوں، باقی میرے سے زیادہ لائق لوگ ہیں، ان کو سن لیں، مجھے ضرور سننا، چھوڑیں، رہن دے، ٹائم نہ ضائع کریں، لیکن میرا کاغذ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا، سننا ہے سن لیں، ماننا ہے مان لیں، نہیں ماننا نہ مانیں، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عمران خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس ہوا، اور کالا جادو کے حوالے سے بھی میں نے پوچھا کہ جی کوئی کالے جادو کی زد میں تو نہیں ہے کیا، اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ احتجاج کے حوالے سے بھی پوچھا۔ جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر، ویلکم سر۔ سلام پاکستان۔